रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, ए लोगों, बेशक बरोज़े क़यामत उसकी दहशतों और हिसाब किताब से जल्द नजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने तुम में से मुझ पर दुनिया के अंदर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह ताला की रहमत है कि इस सिलसिले की बरकत से हमारे इल्म में इजाफा होता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपकी कॉल्स SMS हम शामिल सिलसिला करते हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज भी करेंगे। आइए आपकी कॉल्स को हम लेते हैं। जब इंसान कब्रिस्तान में जाता है, ये कब्र में हरा पत्ता या हरी टानी रखता है, उसका मुझे जवाब दे दीजिए। एक मेरा सवाल ये कि रात को सोते वक्त वालदा वालिद भाई दादा दादी जो पढ़ते हैं वो उसको रात को सोते जो पढ़ लेते हैं वो उसको दे सकते हैं कि नहीं, यही सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। जी हुजूर, क्या इरशाद फरमाएंगे कि जब हम दफनाते हैं मुर्दे को उसके बाद हरी घास वगैरह पौधे इस तरह का एहतमाम करते हैं, तो इस हवाले से क्या इरशाद फरमाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए, ये जो तरीक़ेकार है कि कब्र के ऊपर कोई भी सब्ज़ टहनी रख देना, फूल की पत्तियां रख देना, कोई भी तर शाख रख देना, जी, ये हदीस मुबारका से मुस्तफ़ाद है। ठीक है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे तो आपने रास्ते में दो कब्रों को देखा और इसी तरह एक शाख मंगवाई, तर शाख, और उनको उसके दो टुकड़े करके दोनों कब्रों के ऊपर रख दिया और फरमाया कि इससे अजाब में तखफीफ होगी। ठीक है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी तर शाख वगैरह है, तर चीज़ है, वो अल्लाह ताला का जिक्र करती है, कब्र के ऊपर रख दिया जाता है। जब तक वो अल्लाह ताला का जिक्र करती रहेगी तो मुर्दे को इससे उनसियत हासिल होगी और उसके अजाब में तखफीफ भी होगी। ठीक है। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सब शाख रख दी जाती है, इसी तरह फूल जो हैं वो रख दिए जाते हैं या दीगर चीज़ें रखी जाती हैं। उसका मुस्तफ़ाद जो है ये वाली हदीस मुबारका है। ठीक है। अच्छा, दूसरा इनका सवाल ये था कि जब हम रात में कोई वज़ाइफ वगैरह पढ़ते हैं तो क्या इसका इसाले सवाब भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। वज़ाइफ अगरचे जो वजीफ़ा पढ़ा जाता है वो बज़ाहिर अपने फ़ायदे के लिए, जैसे 4 मरतबा जी चारों कुल पढ़ लिए या 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ ली, या इसी तरह दूसरे जो औरादो वज़ाइफ हैं, ये जब हम पढ़ते हैं तो हम अपने किसी न किसी फ़ायदे के लिए पढ़ते हैं। चूँकि ये कलिमात तय्यबात हैं और आप जब भी कलिमात तय्यबात पढ़ेंगे आप उनका इसाले सवाब कर सकते हैं, इसमें शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, में जवाब मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। अज़्ज़ व जल मुर्दे को दफनाने के बाद, तदफीन के बाद जो हम ये फूलों का और तरशाखों का अहतमाम करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत से ये अहादीस से साबित भी है और इसमें मैयत को फ़ायदा पहुँचता है। ज़ाहिर ये तस्बीहात करती हैं और इससे मैयत को फ़ायदा पहुँचता है, तो लिहाजा जब भी इस तरह का सिलसिला हो इसका अहतमाम किया जाए, इंशाअल्लाह ताला बरकतें होंगी। जी, अगली कॉल। मेरा नाम नवर हुसैन है, मैं पाकपतन से बात कर रहा हूँ। मेरा ये सवाल है कि नमाजें ना पढ़ना और सिर्फ दाढ़ी रख लेना, तो आपकी नियत से सिर्फ दाढ़ी रख लेना कैसा है? बराए मेहरबानी इसके बारे में रहनुमाई जज़ाकल्लाहु खैरा। जी इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं। अच्छा, अब नमाज ज़ाहिर अपने तौर पर एक फ़र्ज़ है। अब अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है लेकिन उसकी दाढ़ी है तो क्या फरमाएंगे? दोनों चीज़ें आपस में असल में यहाँ पर जो आम तौर पर जो बात देखी जाती है वो ये देखी जाती है कि अगर आप किसी से ये कहेंगे कि दाढ़ी मुबारक रख लीजिए क्योंकि दाढ़ी रखना वाजिब है। जी, वैसे तो लोगों में मारूफ ये है कि सुन्नत है, वो इस एतबार से कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक थी। जी, तो इस एतबार से उसको सुन्नत कहा जाता है, मगर दाढ़ी का रखना जो है वो वाजिब है।
یعنی جو شخص داڑھی ایک مٹھی سے کم کرے گا یا بالکل صاف کر دے گا تو ایسا شخص گناہگار ہوگا. ٹھیک ہے. اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے جب آپ ایسے شخص کو سمجھاتے ہیں, اس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ دینی حلیہ جو ہے اس کو اپنا لیں, صحیح, یعنی دینی حلیے میں آپ آ جائیں, تو پھر وہ یہ جواب دیتا ہے کہ بھائی میں نماز تو پڑھتا نہیں ہوں, صحیح, فلاں فلاں گناہ تو میں کرتا ہوں, تو اب میں دینی حلیے میں کیسے آ سکتا ہوں. تو اس طرح کی جب گفتگو ہوتی ہے تو پھر یہ والا سوال پیدا ہوتا ہے. صحیح, کہ داڑھی رکھ لی جائے اور نماز نہ پڑھتا ہو کوئی شخص. دیکھیں نماز ایک الگ فرض ہے, روزہ ایک الگ فرض ہے, زکوٰۃ ایک الگ فرض ہے, اور داڑھی رکھنا جو ہے یہ الگ ایک واجب ہے. سب چیزوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے. ٹھیک ہے. جو شخص نمازوں کی ادائیگی کر رہا ہوگا اور وہ داڑھی نہیں رکھے گا تو داڑھی نہ رکھنے کا گناہ اس کو ملے گا. صحیح. جو شخص نمازوں کو چھوڑ رہا ہے, نمازیں ترک کر رہا ہے, مگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے, تو اب داڑھی جو رکھی ہوئی ہے, داڑھی ترک کرنے کا, داڑھی منڈانے کا گناہ تو اس کو نہیں ملے گا, مگر نمازیں ترک کرنے کا گناہ اس کو ملے گا. صحیح. تو اس بات کو غور کر لینا چاہیے, اس بات کو دیکھ لینا چاہیے کہ جب انسان اپنے ظاہر کو درست کرتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا جو باطن ہے وہ بھی درست ہو جاتا ہے. صحیح. تو اگر نمازوں کی فی الوقت پابندی نہیں ہے, ہونی چاہیے, فی الوقت نمازوں کی پابندی نہیں ہے, یا فی الوقت کوئی ایسا عمل کرتے ہیں کہ جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں داڑھی رکھوں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے, تو اس بات کو مد نظر نہیں رکھنا چاہیے. اپنا جو حلیہ ہے وہ اسلامی جو حلیہ ہے اس کے مطابق کر لینا چاہیے. اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ لوگ جب آپ کو کہیں گے کہ آپ کا حلیہ تو اسلامی ہے مگر آپ کا عمل درست نہیں ہے, صحیح, تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل دین کی طرف مائل بھی ہوں گے. یہاں ایک اور بات بھی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی داڑھی ہوتی ہے, صحیح, اب وہ نماز کی ادائیگی نہیں کرتا, صحیح, اب وہ کسی کو دھوکہ دے دیتا ہے, اب وہ کسی کا مال دباتا ہے, تو ہمارے ہاں لوگوں کا طرز عمل یہ ہے کہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یار دیکھو آپ داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہے ہو. صحیح. تو لوگوں کا بھی یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے. داڑھی رکھنا تو ویسے ہی واجب ہے. صحیح. اب جب جو اس نے خطا کی ہے, جو اس نے غلطی کی ہے, اس کے متعلق گفتگو کی جائے کہ آپ نے جھوٹ بولا, یہ اچھا نہیں کیا, آپ نے فلاں کا مال کھا لیا, یہ آپ نے اچھا نہیں کیا, اس کی داڑھی کے متعلق گفتگو نہیں ہونی چاہیے. اچھا, یہاں پر ایک سوال میں عرض کروں گا کہ فی نفسی ہی داڑھی رکھنا تو واجب ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا ہر مسلمان کے لیے, لیکن ہمارے اس معاشرے کے اندر ایسا لگتا ہے کہ جس نے داڑھی رکھی تو ہر دیکھنے والا شخص اس کو مولانا سمجھتا ہے کہ یہ مولانا ہے, یعنی یہ ہمیں لقب دیا جاتا ہے. تو اس سے شرعی مسائل بھی پوچھے جاتے ہیں اور اس سے اور بھی اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. تو فی نفسی داڑھی کا حکم اگرچہ آپ نے بتا دیا, لیکن مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے کہ داڑھی تو گویا کہ مرد کے لیے ایک اس کی زینت بھی ہے اور ایک ضروری بھی ہے, شرعی حکم بھی آپ نے بیان کر دیا, تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ یہ مولانا ہے اور پھر اس سے ہم مسئلہ بھی پوچھیں اور سب کچھ؟ دیکھیں یہ بھی لوگوں کی ایک غلط فہمی ہی ہے. جی, لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ مسئلہ کس سے معلوم کرنا چاہیے, کس سے معلوم نہیں کرنا چاہیے. یہ تو صرف داڑھی رکھنے کی بات ہے. صحیح. یہاں تک فرمایا گیا کہ اگرچہ کوئی شخص عالم دین ہے, اس نے مکمل 6 سال کا 8 سال کا جو بھی آج کل ہمارے ہاں کورس ہوتا ہے, صحیح, وہ بھی اس نے اگر کر رکھا ہے تو اس سے بھی مسئلہ معلوم نہیں کیا جائے گا. صحیح. مسئلہ معلوم انہی لوگوں سے کیا جائے گا جو مسئلہ بتانے کے اہل ہیں. صحیح. یعنی جو مفتیان کرام ہیں, دارالافتاء سے جن کا تعلق ہے, صحیح, ان سے ہی مسئلہ معلوم کیا جائے گا. صحیح. کیونکہ یہ جو 8 سال کا جو عالم دین کا کورس ہے, یعنی یہ ہم بہت اوپر چلے گئے. صحیح. یہ تو عام شخص کی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک عام آدمی اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس سے بھی لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. اب چاہے وہ بس ڈرائیور ہو, چاہے وہ رکشہ ڈرائیور ہو, چاہے وہ کوئی مزدور ہو, داڑھی رکھی ہوئی ہے تو اس سے مسئلہ معلوم کر لیتے ہیں. وہ بتاتا بھی ہے, بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ داڑھی والا مسئلہ بتاتا بھی ہے, اس پہ پھنس جاتا ہے واللہ عالم کیا. ہاں, اس پہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اولاً تو یہ کہ جو عالم دین بھی ہے جس نے 8 سال تک پڑھا ہے, صحیح, تو اب وہ مسائل شرعیہ بتانا شروع کر دے اور لوگ اس سے مسائل شرعیہ پوچھنا شروع کر دے, اس کی بھی شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. صحیح. 8 سال تک اس نے پڑھا ہے, اب کسی مفتی کی صحبت میں وہ بیٹھے گا, کچھ عرصہ بیٹھے گا, جب اس مفتی کی طرف سے اس کو اجازت ملے گی کہ ہاں اب تم مسائل بتا سکتے ہو, جی, تو اب لوگوں کو بھی اجازت ہوگی کہ اس سے مسائل شرعیہ معلوم کر لیے جائیں. ویسے اس سے بھی مسائل شرعیہ معلوم کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. تو یہ خود ہی غور کر لینا چاہیے. صحیح. اب معلوم بھی ہوتا ہے, پتہ بھی ہوتا ہے لوگوں کو, یعنی 10 لوگوں سے پوچھنے کے بعد آتے پھر وہ دارالافتاء میں ہی ہیں. صحیح. کیونکہ 10 لوگ جب جواب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے, میرا خیال ہے.
مجھے ایسا لگتا ہے، صحیح، میں یہ سمجھتا ہوں، میری جو علماء سے ملاقات ہوئی ہے، میں نے جو باتیں سنی ہیں اس سے مجھے یہ اندازہ ہے کہ آپ کے مسئلے کا یہ جواب ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، بالآخر وہ دارالافتاء میں ہی آتا ہے اور اس کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ مجھے دارالافتاء میں ہی جانا ہے. صحیح ہے. مگر بہت سارے لوگوں سے پوچھنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو جاتا ہے. صحیح. تو یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ جس سے بھی مسئلہ پوچھیں وہ بتا دیتا ہے، تو یہ تو ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایک چیز عام ہے. دو باتیں ہیں کہ اگر آپ کسی سے اپنی کوئی بیماری بیان کریں، صحیح، تو بتائیں گے علاج، تو وہ آپ کو ضرور اس کا علاج بتائیں گے. اور اگر آپ اس سے کوئی شرعی مسئلہ پوچھ لیں تو وہ آپ کو ضرور اس کا جواب دے گا، اگرچہ یہی جواب دے کہ میرے خیال میں اس کا یہ علاج ہونا چاہیے یا میرے خیال میں اس کا یہ جواب ہونا چاہیے. صحیح. لوگوں کو بھی معلوم ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے. جیسے میں نے بتایا کہ بالآخر وہ دارالافتاء میں ہی آتے ہیں. تو طریقہ کار یہی ہونا چاہیے، جس سے پوچھا جا رہا ہے اگر وہ بتانے کا اہل نہیں ہے اس کو بھی نہیں بتانا چاہیے، اور جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی غور کر لینا چاہیے. جب اس کو معلوم ہے کہ بالآخر مجھے دارالافتاء میں ہی جانا ہے، وہیں جا کر مجھے مسئلہ معلوم کرنا ہے، تو اس کو فرسٹ ٹائم دارالافتاء میں ہی آنا چاہیے. مدنی چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ سے بڑا تفصیلی جواب بھی ہو گیا، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. جیسے ابھی جو مدنی قافلے سفر کیے 3، 4، 5 فروری کو، الحمدللہ میری بھی حاضری تھی. تو وہاں پر جو اسلامی بھائی ہمیں ملتے ہیں نا علاقوں کے، پھر وہ جو مسائل بیان کرتے ہیں، پھر ضمناً یہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے پوچھا تھا، فلاں سے پوچھا تھا. تو وہاں سے بھی ہمیں یہ انکشافات ہوتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کیا کیا معاملات چل رہے ہیں. تو یوں پھر ہم وہ اس سلسلے میں بھی کچھ نہ کچھ ڈسکس کر لیتے ہیں. تو شرعی رہنمائی تو ہمیں ظاہر مفتی سے ہی لینی چاہیے، اور مفتی کے حوالے سے بھی مفتی صاحب نے بتا دیا. SMS کچھ شامل کرتے ہیں. اچھا، SMS یہ ہے، اور یہ غلط فہمی بھی ہے کہ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر اگر سورہ فاتحہ پڑھ لی جائے یا اس کے ساتھ مزید کسی سورت کو ملا لیا جائے تو اس میں کیا مطلب معاملہ ہے؟ سجدہ سہو لازم ہوتا ہے؟ کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھیں، فرض کی جو تیسری اور چوتھی رکعت ہے، جی، اگر کوئی شخص اپنی الگ سے نماز کی ادائیگی کرتا ہے، یعنی انفرادی طور پر پڑھتا ہے، صحیح، تو اس کے لیے تو افضل یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت بھی ملا لے. صحیح، افضل ہے. افضل یہ ہے کہ ملا لے. ایسا نہیں، یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ اگر کوئی سورت ملا لی تو سجدہ سہو لازم ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. امام نے بھی اگر پڑھ لیا، صحیح، امام کے لیے ایسا کرنا ناپسندیدہ ہے کیونکہ طوالت ہوگی نماز میں. امام نے بھی اگر ایسا کر لیا، یعنی سورہ فاتحہ پڑھی تیسری رکعت میں، چوتھی رکعت میں، اور ساتھ سورت ملا لی، تو سجدہ سہو تب بھی لازم نہیں ہوگا. صحیح. جی، اگلی کال لیں گے. میرا ایک سوال ہے، یہ ٹپ لے سکتے ہیں؟ مطلب جو ریسٹورینٹ وغیرہ کا جو کام ہوتا ہے اس کے جو کسٹمرز ہوتے ہیں وہ ٹپ جو دیتے ہیں وہ کیا ہم لے سکتے ہیں؟ برائے کرم یہ جواب عرض فرمائیں. اس میں دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ خود ہی تقاضا کرے، اور دوسرا یہ خود کسٹمر جب پیسے دیتے ہیں تو کچھ بڑھا کر دے دیتے ہیں. دیکھیں، یہ تو آپ کی بات درست ہے کہ اکثر تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں. صحیح. تو سوال کرنے کی تو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. صحیح. اب سوال کیا ہے، سوال کرنے پر اگر سامنے والا شخص دے گا تو یہ جب اس کو سوال کرنے کی شرعی طور پر اجازت ہی نہیں ہے، تو اب اگر سامنے والا دے گا تو اس کا دینا بھی درست نہیں ہے اور اس کا لینا بھی درست نہیں ہے. اس کے لیے جائز نہیں ہے. صحیح. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ لوگ خود بخود دے دیتے ہیں. صحیح. خود بخود اگر کسی نے دی ہے تو اس کی تو شرعی طور پر اجازت ہوگی، مگر اس میں بھی بعضوں کا دیکھا یہ گیا ہے کہ جو ویٹرز وغیرہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کا کچھ، ایک تو یہ ہے کہ زبان سے کہہ کر مانگ لیتے ہیں، دوسرا ان کو کچھ انداز ایسا ہوتا ہے، ہاں، کوئی انداز ان کا ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھ سے طلب کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے کھڑا ہے، تو وہ یوں دے دیتا ہے. تو اس کی شرعی طور پر اجازت نہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کی عادت ایک ہی جگہ پر کھانے کی ہوتی ہے، جی جی، اب وہ بار بار اسی جگہ پر کھانا کھاتے ہیں، اب وہ اس کو اس لیے دیتے ہیں کہ یہ تاکہ ہمارا جو ہے وہ اچھی طرح سے خیال رکھے. جی جی، اور اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ دیں گے تو خیال رکھوں گا، نہیں دیں گے تو نہیں رکھوں گا. اس کی بھی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک. جی، اگلی کال لیں گے.
محمد سلیم رضا اطاری محراب والا بھاولپور سے عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ اکثر مساجد میں قرآن پاک جو لکڑی والی ٹیبل ہوتی ہے اس پر نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے, تو اسلامی بھائی مسجد کے اندر آتے جاتے رہتے ہیں اور قرآن پاک اسی ٹیبل پر ہی پڑے رہتے ہیں, اوپر درازوں میں نہیں رکھے جاتے. تو کیا ایسے رکھنے سے کیا بے ادبی ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو اس کا کیا حل ہے کہ یہ اکثر مساجد میں ایسا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نیچے تشریف رکھے ہوتے ہیں ٹیبلوں پر؟ اس معاملے میں ہماری رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. اچھا, میں مزید اس میں یہ ایڈ کروں گا کہ جیسے مدنی قافلے میں ہم دیکھتے ہیں مساجد کے اندر اور بھی علاقوں کے اندر بھی کہ جو ضعیف لوگ ہوتے ہیں, بزرگ, وہ کرسی پر بیٹھے ہوتے ہیں یا کرسی پہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی نیچے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ یہ بھی اس میں بھی کوئی بے ادبی کا پہلو ہے یا نہیں ہے, ان کے جواب کے ساتھ. جی, انہوں نے جو سوال کیا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بالکل مسجد کی جو پہلی صف ہوتی ہے اس سے بھی آگے تھوڑا سا حصہ جو ہوتا ہے ریل وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہے, بعضوں کا ڈیسک رکھے ہوئے ہوتے ہیں پلاسٹک کے یا لکڑی کے, اس کے اوپر قرآن مجید فرقان حمید رکھے ہوئے ہوتے ہیں, لوگ پڑھتے ہیں اور پڑھ کر چلے جاتے ہیں, وہیں چھوڑ کر چلے بھی جاتے ہیں. تو جو وہاں رکھے ہوئے ہیں وہاں تک تو ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ وہاں تک چل کے جائیں, پیچھے مسجد کے اندر چلتا ہوا آئے گا, وہ صف اول کے اندر آ کر بیٹھ جائے گا, وہاں تو اس مسئلہ نہیں ہے. صحیح. ہاں, اگر کسی نے بیچ میں چھوڑ دیا, اب چلتے ہوئے لوگوں کے پاؤں اس سے بلند ہو رہے ہیں, قریب سے گزر رہے ہیں, تو یہ ضرور بے ادبی کہلائے گا. ایسا نہیں کرنا چاہیے. جس نے بھی قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی ہے, اب اس کو اٹھا کر جو اس کی جگہ ہے, الماری وغیرہ, ریک جو بھی بنا ہوا ہے, اس کے اندر اس کو رکھ دینا چاہیے. صحیح. باقی جو دوسری صورت ہے, اب جو کرسی پر نماز کی ادائیگی کرنے والے بزرگ ہیں, ظاہر ہے وہ تو کرسی پر ہی نماز کی ادائیگی کریں گے, وہیں بیٹھ کے وہ تلاوت کرتے ہیں. اب جو دوسرا شخص تلاوت کرنے والا ہے اس کو چاہیے کہ ان سے قدر فاصلے پر جا کر بیٹھ کر تلاوت کریں. صحیح. بالکل ان کے ساتھ نہ بیٹھے. صحیح. جی, اگلی کال. پہلا سوال یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ دعوت اسلامی کی کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جو واشنگ مشین میں جو کپڑے دھوئے جاتے ہیں وہ پاک نہیں ہوتے. اس کی طرح وضاحت کریں کہ واشنگ مشینیں آج کل جو جتنی چل رہی ہیں ان میں تو پانی مسلسل اس پہ بہتا ہے, جس وقت وہ رنس کرتے ہیں اسے اسپنر میں, تو اس پہ تو مسلسل پانی بہتا رہتا ہے, تو اس پہ کپڑے کیسے پاک نہیں ہوں گے؟ پانی تو بڑی اسپیڈ سے بہ رہا ہوتا ہے. یہ بہت کم واشنگ مشینیں اس طرح کی یوز ہوتی ہیں, دیگر ممالک میں اس طرح کی واشنگ مشینیں زیادہ یوز ہوتی ہیں, ہمارے ہاں اتنی نہیں ہیں. صحیح. کم ہیں. ہمارے ہاں تو یہی ہے کہ واشنگ مشین میں پانی بھرا, اس میں سرف صابن وغیرہ جو بھی ڈالنا ہے ڈالا, اور کپڑے ڈال کر دھوئے, اور دھونے کے بعد ان کو نکال لیا. صحیح. تو ہمارے ہاں جو طریقہ کار ہے اس میں تو یوں کپڑے پاک نہیں ہوں گے. لیکن جب اس کی وجہ کیا ہے, جو اس کی صورت میں بتا رہا ہوں, وجہ کیا ہے کہ آپ نے کپڑے ڈالے, جو پانی نکلنے کی جگہ ہوتی ہے اس کو اتنی دیر کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. صحیح. پانی ڈالا آپ نے, سرف وغیرہ ڈالا, کپڑے پاک ناپاک سارے آپ نے بیچ میں ڈال دیے, تو اب ایسی صورت میں جو پانی ہے سارے کا سارا وہ ناپاک ہو گیا. اب چاہے 10 دن آپ مشین کو گھماتے رہیں, صحیح, تو وہ کپڑے پاک نہیں ہوں گے. اب آپ اس کو نکالیں گے, نکال کے آپ نچوڑتے ہیں, جو پاک کرنے کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق پاک کرتے ہیں, تب کپڑے پاک ہوں گے. صحیح. ہاں, بعض مشینیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس میں آپ نے کپڑے ڈالے, پانی ڈال دیا, اب پانی اوپر سے آتا رہتا ہے اور نیچے سے بہتا رہتا ہے. صحیح. اور مسلسل یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور مشین چلتی بھی رہتی ہے. صحیح. اگر ایسا ہی ہے کہ اوپر سے پانی آ رہا ہے, نیچے سے پانی نکل رہا ہے, مشین چل رہی ہے, تو جب ظن غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا, تو ایسی صورت میں کپڑوں کے پاک ہونے کا حکم دیا جائے گا. صحیح. اچھا, آج کل بتا رہے ہیں اس طرح کی مشینیں بھی آتی ہیں, آٹومیٹک ہوتی ہیں, جس میں ٹائمر لگا دیا جاتا ہے, مشین خود پانی لیتی ہے. ہاں, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. ظاہر ہے وہ جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ مشین خود ہی پانی لیتی ہے. مشین خود پانی لے رہی ہے اور نیچے سے پانی نکل بھی رہا ہے. صحیح. اور ساتھ ساتھ مشین چل بھی رہی ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں جب ظن غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا, تو اب کپڑوں کی پاکی کا حکم دیا جائے گا. میں نے کہا کہ ہمارے ہاں اس طرح کی مشینوں کا جو استعمال ہے کم ہے. کچھ آٹومیٹک مشینیں یہاں بھی یوز ہوتی ہیں, مگر ان کا بھی اس طرح کا طریقہ نہیں ہوتا. صحیح. اگر ایسی مشین ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ پانی آ رہا ہے اوپر سے, نیچے سے پانی بہتا جا رہا ہے, اور بیچ میں کپڑے مسلسل دھل رہے ہیں, صحیح. اب جب ظن غالب ہو جائے گا کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا, تو ان کپڑوں کی پاکی کا حکم دیا جائے گا. صحیح. جی, اگلی کال.
یہ ہے کہ میں جیسے کہ گاؤں میں تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھا ہوا، اور 3-4 صورتیں ہمیں صرف آتی ہے، نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے امام مسجد نہیں ہوتے تو لوگ کہتے ہیں یار آپ ہی جماعت کروا دیں. کس صورت میں آدمی جماعت کروا سکتا ہے؟ ہمیں تو اتنا علم تو نہیں ہے زیادہ، لیکن تھوڑا بہت جو ہے 2-3-4 صورتیں آتی ہے، اس حساب سے کبھی امام مسجد نہ ہو تو جماعت کروا لیں، یا کسی اور جگہ پہ بھی ایسا 3-4-10 آدمی ہوتے ہیں جماعت کروانے کی ضرورت ہو تو کروا سکتا آدمی. اچھا، گاؤں گوٹوں میں تو اس طرح کے پرابلم ہیں، لیکن جیسے مدنی قافلے کا میں نے تذکرہ کیا تھا تو ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ فیکٹریوں میں، مال جو ہوتے ہیں، شاپنگ مال یا اس طرح کے جو بڑے مارٹ ہوتے ہیں، وہاں بھی ہوتا ہے کہ چلے بھائی جماعت یہیں کر لیتے ہیں، اب جس کی داڑھی نظر آئی چلے بھائی آپ امام بن جائیں. تو گاؤں گوٹوں کے بھی مسائل ہیں اور ہمارے یہاں شہروں کے بھی مسائل ہیں. جی، وہ انہوں نے گاؤں گوٹ کا ذکر کیا ہے، تو ہمارے ہاں شہروں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ مسجد میں اگر امام یا مؤذن موجود نہیں ہے جی تو پھر تیسرا شخص شاذ و نادر ہی ملتا ہے جس کو نماز پڑھانا آتی ہو. صحیح. تو اول تو یہ کہ یہ ایک افسوس کی بات ہے صحیح کہ نماز کا جو طریقہ کار ہے، جو نماز پڑھنے والا ہے یا نماز پڑھانے والا ہے، وہ تو ظاہر دونوں کو ہی معلوم ہونا چاہیے. صحیح. کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، صحیح، اب اس کو نماز کی ادائیگی امام کے پیچھے کرنی ہے، پھر اس کو اپنی نماز کی ادائیگی بھی کرنی ہے، اس کو بھی نماز کے فرائض، واجبات، مکروہات تحریمیہ جو بھی چیزیں ہیں ساری معلوم ہونی چاہیے. صحیح. تو بہرحال شہروں میں بھی یہی صورتحال ہے. باقی رہا جماعت کروانے کا تعلق، تو دیکھیں جماعت کروانے کے لیے کچھ شرائط ہیں. فقط ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کو 2-4 صورتیں پڑھنا آتی ہیں، صورتیں آپ کو آتی ہیں تو آپ نماز کروا دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب قراءت کی بات انہوں نے کی کہ قراءت کرنا مجھے آتی ہے، تو قراءت کو بھی دیکھ لیا جائے کہ کیسی قراءت کرنا آتی ہے. قراءت بھی درست ہونی چاہیے. نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، مکروہات تحریمیہ، یہ سب ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. صحیح. جس کو ان سب چیزوں کے بارے میں معلومات ہے اور داڑھی بھی اس کی ایک مشت ہے کم و بیش، یا ایک مشت سے کم ہے مگر اس نے کٹوائی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو نماز پڑھانے کی اجازت ہوگی. ہاں اگر معلومات نہیں ہیں یا داڑھی ایک مشت سے کم ہے، قراءت درست نہیں ہے، دیگر چیزوں کی معلومات نہیں ہے، تو پھر ایسی صورت میں جماعت نہ کروائیں. ایسی صورت میں اگر کوئی شخص نماز پڑھانے والا موجود نہیں ہے تو الگ الگ نماز کی ادائیگی کر لیں. جی. اچھا، اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو آپ کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے کہ ہمیں اپنے آپ کو اس مقام پر لانا چاہیے کہ امامت کی شرائط ہمارے اندر پائی جائیں اور ہم اس قابل تو ہوں کہ اگر کوئی ایسی صورت بن جائے تو امام بن جائیں؟ نہیں، وہ اس مقام پہ اس اعتبار سے تھوڑا سا سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین کو کہیں گے کہ آپ اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ لے آئیں کہ آپ امام بن جائیں. امام بننا اگرچہ لوگ پسند نہیں کرتے. جی جی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام عمر جو ہے وہ امامت کروائی ہے، امامت فرمائی ہے. جی جی. تو لوگ اچھا نہیں سمجھتے، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہ ٹھیک ہے آپ مستقل امام اگر نہیں بھی بننا چاہتے تو کم از کم اتنی صلاحیت ہونی چاہیے. یہ مقصد تھا کہ اتنی صلاحیت، ہر مسلمان کو نماز کی ادائیگی تو کرنی ہی ہے. صحیح. اگر اس میں اتنی صلاحیت ہوگی تو اس کی اپنی نماز بھی تبھی درست ہو پائے گی. صحیح. اگر اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہے، نماز کے فرائض، واجبات، دیگر جو غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیسے غلطی ہوگی تو اب کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے، لقمہ دینے کی کیا صورت ہوگی، اگر 2 کی جگہ پہ 3 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو اب کیا کرنا ہے، صحیح بات، نماز پڑھتے ہوئے بھول گیا ہے تو اب کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں اگر اس کو معلوم ہوگی تو اس کی اپنی نماز درست ہوگی نا. صحیح. تو اپنی نماز درست ہوگی تو جب اپنی نماز مکمل طور پر یہ درست کر لے گا تو پھر یہ امامت بھی کروا سکے گا، جبکہ امامت کی دیگر شرائط بھی پائی جائیں. ٹھیک ہے. اچھا، SMS یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو اس وقت ظاہر کپڑے جو ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیا ان کپڑوں کو پاک کر کر ان سے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ جی بالکل، کپڑوں کو پاک کر کے ان سے نماز ادا کی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں. شاید ہو سکتا ہے ایسا ہوتا ہو کہ ان کپڑوں کو پھینک دیتے. جی یہی ہوتا ہوگا کہ ان کپڑوں کو شاید پھینک دیا جاتا ہوگا. تو پھینکنا تو اسراف کی صورت میں آئے گا، جبکہ ان کپڑوں کو دھو کر استعمال کیا جا سکتا ہے تو دھو کر استعمال کیے جائیں گے. اچھا، نماز کے اندر جیسے ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو کیا ہم تسبیحات پڑھنے کے علاوہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو نفل نماز ہے اس میں تو دعاؤں کی بھی اجازت دی گئی ہے. جو نفل نماز ہے، فرائض وغیرہ میں فقط جو تسبیحات ہیں وہی پڑھی جائیں گی. اچھا، دعائے معصورہ ہوں گی وہ یا اپنی اردو میں دعا مانگنا شروع کر دیں؟ دعائے معصورہ ہی ہوگی، یعنی حدیث طیبہ میں یا قرآن مجید فرقان حمید میں جن دعاؤں کا ذکر کیا گیا ہے ان دعاؤں کو مانگا جا سکتا ہے.
جی اگلی کال. میں یہ پوچھنا چاہ رہا شرعی فقیر کی کیا پہچان ہونی چاہیے، یہ ہمیں رہنمائی فرمائیں. جی شرعی فقیر کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے شرعی فقیر وہ شخص ہے کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود نہ ہو. ٹھیک. نہ 52.5 تولہ چاندی ہو، نہ ہی 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت بنتی ہے، جو رقم بنتی ہے، اتنی رقم بھی موجود نہ ہو. ٹھیک ہے. نہ ہی اتنی قیمت کا سونا ہو، اور نہ ہی ضرورت سے زائد کوئی سامان اس کے پاس ایسا ہو جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی تک پہنچتی ہے. نہ مال تجارت ہے، نہ ضرورت سے زائد سامان ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی پلاٹ ہے، نہ پرائز بانڈ ہے، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ رقم ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب ایسے شخص کو یہ کہا جائے گا کہ یہ شرعی فقیر ہے. صحیح. یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مقدار اگر اس کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی کے پاس 20, 25, 30 ہزار روپیہ موجود ہے تو یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچے گا، تو ایسا شخص شرعی فقیر کہلائے گا. صحیح. جی اگلی کال. جی میرا نام محمد یوسف ہے، میں رہائشی تحصیل بلوال ضلع سرگودا کا ہوں. میرا سوال ہے کہ جو لوگ گاڑیاں قسطوں پہ لیتی ہیں شریعت میں وہ جائز ہے یا نہیں؟ قسطوں پر گاڑیاں لینا کیسا؟ قسطوں پر کاروبار جو کیا جاتا ہے اس کی شرعی طور پر اجازت ہے. بینکس وغیرہ سے جو کاروبار کیا جاتا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. صحیح. ہاں کسی عام شخص کے ساتھ اگر آپ اس سے خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے، جبکہ شرائط جو ہے وہ شریعت کے اصول و ضوابط کے مطابق ہوں. ٹھیک. ہمارے یہاں عموماً جب قسطوں کا کاروبار کیا جاتا ہے، جب کوئی شخص گاڑی لینے کے لیے جاتا ہے صحیح. تو اس کے سامنے 3, 4, 5 قیمتیں بیان کر دی جاتی ہیں کہ 1 سال کی قسطوں پر یہ قیمت ہے، 2 سال کی قسطوں پر یہ ہے، 3 سال کی قسطوں پر یہ ہے. صحیح. تو اس میں سے ایک متعین کر لیا جائے. ایک تو یہ ضروری ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ پھر کسی طرح کے کوئی جرمانے کی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ اگر قسط لیٹ ہو جائے گی تو جرمانہ وغیرہ لیا جائے گا. یہ اگر شرائط وغیرہ نہیں ہیں تو پھر شرعی طور پہ اس کی اجازت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ویسے مارکیٹ میں اس چیز کی قیمت 5 لاکھ روپیہ ہے، یہ قسطوں پر دے رہا ہے تو 6 لاکھ روپے میں دے رہا ہے. تو اس کی شرعی طور پہ اجازت ہے کہ کوئی شخص اپنی چیز جب نقد بیچے تو اس کی قیمت کچھ اور ہو، اور جب ادھار بیچے تو اس کی قیمت کچھ اور رکھے. ٹھیک. جی اگلی کال. میری عرض یہ ہے کہ جب ٹی وی پر اسلامی پروگرام لگا ہوا ہو، جیسے مدنی چینل لگا ہوا ہے، تو قرآن پاک کی ہم تلاوت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ مدنی جیسے اس وقت ہمارا سلسلہ اگر کوئی دیکھ رہا ہے اور ساتھ وہ قرآن کی تلاوت بھی کرے، ذکر اللہ بھی کرے، تو دونوں چیزیں اس حوالے سے دیکھیں کام تو دونوں ہی جائز ہیں. صحیح. اور نیکی کے کام ہیں، مگر یہ ہے کہ دونوں کام جب ایک ساتھ کرے گا تو نہ یہاں توجہ رہے گی نہ وہاں توجہ رہے گی. صحیح. تو جب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنی ہے تو کسی دوسری جگہ پہ جا کے کر لیں، یا اگر وہی جگہ ہے تو پھر مدنی چینل بند کریں اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر لیں. صحیح. جی اگلی کال. میرا نام عدنان ہے اور میں گجرات شہر سے بات کر رہا ہوں، پاکستان سے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو نگ پہنتے ہیں انگوٹھی کی طرح کا، وہ کیسا؟ جی انگوٹھی میں نگ جو پہنا جاتا ہے، نگ، ہاں اس کی تو شرعی طور پہ اجازت ہے. مرد کو چاندی کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے، اور ایک ہی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے جس کے اندر نگ بھی ہو. اگر نگ نہیں ہوگا تو ایسے صورت میں وہ چھلا وغیرہ کہلائے گا، اور چھلا پہننے کی مرد کو شرعی طور پر اجازت نہیں ہے. صحیح. اچھا یہ ایس ایم ایس ہے کہ میں گورنمنٹ کا ملازم ہوں اور میری تنخواہ اتنی ہے سیلری کے گزارا اچھا ہو جاتا ہے، لیکن میں کچھ جمع نہیں کر پاتا، تو کیا مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوگی؟ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں. دیکھیں زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے صاحب نصاب ہونا اور پھر اس نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. صاحب نصاب سے یہاں مراد یہ کہ کسی کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جتنی رقم جمع ہو چکی ہے، اب وہ رقم اس کے پاس موجود ہے اور پورا سال اس کے اوپر گزر جاتا ہے، پھر ان پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہوگی. اور یہ جو انہوں نے صورت بیان کی ہے کہ منتھلی جو بھی آتا ہے وہ خرچ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی. ٹھیک. جی اگلی کال. میرا اس کا سوال یہ ہے کہ سجدے میں جاتے وقت جو دونوں ہاتھوں سے کپڑے کو اوپر کھینچتے ہیں گھٹنے پر سے، وہ مکروہ تحریمی ہے. تو اگر کسی نے پینٹ پہنی ہے اور مجبوری میں ایک ہاتھ سے وہ بیچ میں سے پینٹ کو پکڑ کے اوپر کرے، کیونکہ اگر نہیں کرے گا تو سجدے میں یعنی کپڑا زیادہ پھنسے گا، تو اس حساب سے بطور مجبوری اگر ایک ہاتھ سے کپڑا اوپر کیا جائے سجدے میں جاتے وقت، تو یہ نماز مکروہ تحریمی ہوگی یا نہیں؟ جی حضور کیا فرمائیں گے؟
देखिए जो पहली सूरत भी इन्होंने बयान की है, अगर उसने पैंट शर्ट नहीं भी पहनी हुई और इस सूरत में जैसे रुकू से उठते हुए जो है वो हाथ उसके लगते हैं अपने कपड़ों पर और कपड़े उससे सिमट जाते हैं, तो इससे भी नमाज हो जाएगी। यह मकरूह तहरीमी की सूरत नहीं है। सही। और इस्लाह नमाज के लिए जैसे दूसरी सूरत पैंट वाली है, बाजू की शलवार भी ऐसी होती है कि उनको हल्का सा ऊपर करके सजदे में जाना पड़ता है, और यूं ही जो पैंट है उसके लिए तो मजबूरन ऐसा करना ही पड़ता है। सही। तो अब ये इस्लाह नमाज के लिए होगा, दोनों ही सूरत में नमाज हो जाएगी, मकरूह तहरीमी नहीं होगी। असल में कपड़ा समेटना जो होता है, शायद उस हवाले से इनको ये होगा कि कपड़ा समेटना आगे से या पीछे से, या जब हम कादे में बैठते हैं तो अपनी कमीज को हम सही करके यूं रखें, हो सकता है ये सूरत इनके जहन में। देखिए इनके जहन में शायद ये वाली सूरत हो, मगर जो खास मसला इन्होंने बयान किया है इस्लाह नमाज के हवाले, और उसमें इन्होंने अव्वलन ये कहा है कि पहली सूरत जो है वो मकरूह तहरीमी की होगी, तो पहली सूरत भी मकरूह तहरीमी की नहीं है, ये जो आम हालात में इन्होंने बयान किया है। और जो दूसरी सूरत है यानी जो पैंट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं उनको तो फिर पैंट ऊपर करना ही पड़ती है, तो दोनों ही सूरतों में नमाज हो जाएगी। कराहत तहरीमी की इन दोनों में से कोई भी सूरत नहीं है। ठीक है जी। अगली कॉल। जनाब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई गैर मुस्लिम चंदा देता है तो क्या उसका दीनी कामों में इस्तेमाल हो सकता है, या फिर वो अपनी खुशी से देना चाहता हो कि भाई मेरी जो रकम है वो दीनी कामों में इस्तेमाल की जाए, क्या वो कर सकते हैं या दे सकते हैं? गैर मुस्लिम से चंदा लेना, देखिए गैर मुस्लिम से दीनी काम में मदद लेने की शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। ठीक है। यानी आप जाते हैं और उससे आप जाके रिक्वेस्ट करते हैं कि फलां जगह पे मस्जिद बन रही है या मदरसा बन रहा है, उसके लिए आप रकम दे दें, इसकी शरई तौर पर इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर कहीं पे चंदा बॉक्स लगा हुआ हो गैर मुस्लिम उसके अंदर डालकर चला गया तो अब इस रकम को इस्तेमाल किया जा सकता है। सही जी। अगली कॉल। मैं मोहम्मद असगर बोल रहा हूँ एबटाबाद से। मेरा सवाल ये है कि जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारे जो जेब के साथ एक कार्ड लगा होता है उसके ऊपर हमारी तस्वीर लगी होती है, और क्या हम उस तस्वीर के साथ जो कार्ड लगा होता है उसके साथ हमारी नमाज हो जाती है या नहीं, या कार्ड को उतार के जेब में रखना जरूरी है? जॉब कार्ड होता है जैसे मुख्तलिफ कंपनियों के अंदर। जी बिल्कुल, नमाज ऐसी सूरत में हो जाएगी, मगर बेहतर यही है कि उसको उतार के जेब वगैरह में रख लिया जाए। ठीक जी। अगली कॉल दें। जिंदगी की तमाम नमाजों की कज़ाई का कोई तरीका है? बराए मेहरबानी इसके बारे में रहनुमाई फरमा दीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। जी जी बिल्कुल तरीका है। तरीका ऐसा नहीं है कि 4 रकत पढ़कर जो है वो सारी कज़ा नमाजें अदा हो जाएं। सही। जितनी भी नमाजें छूटी हैं उनका हिसाब लगाना होगा कि कितनी नमाजें मेरी छूट चुकी हैं। सही। अब हर नमाज का हिसाब लगा ले कि कितनी कितनी नमाजें छूटी हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको अदा करता रहे। जब अदा करेगा, जो पिछली नमाजें छूटी हुई हैं तो फ़कत फ़राइज़ अदा करने हैं। इशा की नमाज में फ़राइज़ के साथ वितर भी अदा करने होंगे और यूं मुकम्मल अपनी नमाजों की अदायगी करना होगी। अच्छा, ये SMS मौसूल हुआ कि अगर कोई इंसान 30 या 40 साल के बाद एबनॉर्मल हो जाए, दिमागी तवाज़ुन उसका ख़राब हो जाए, फिर उसका इंतकाल हो जाए, तो अब उसके अमाल का और सारे मामलात का क्या होगा? ये देखिए, इसके लिए इनको दारुल इफ्ता में फ़ोन करके मालूम करना पड़ेगा। पीछे की जो सारी कैफियत हैं उनको देखकर फिर बयान किया जा सकेगा। जी अगली कॉल। मैं मुफ्ती साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस्लामी बहनें चमड़े के मोजे इस्तेमाल कर सकती हैं? अगर कर सकती हैं तो उनके अहकाम क्या होंगे? जी, चमड़े के मोजे सर्दी का मौसम है तो इस देखिए अहकाम बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मर्दों के लिए। सही। उसी तरह औरतों के लिए अहकाम हैं और औरतें भी चमड़े के मोजे इस्तेमाल कर सकती हैं, यानी मोजे इस्तेमाल करेंगी और उनके ऊपर मसा वगैरह किया जाता है। उसी के मुतालिक ये पूछना चाहते होंगे। सही। जिस तरह मर्द जो मुकीम है उसको 24 घंटे मोज़ों पर मसा करने की इजाज़त है और जो मुसाफिर है उसको 72 घंटे की इजाज़त है, इसी तरह औरतों को भी ये दोनों इजाज़तें हैं और वो मोज़े इस्तेमाल भी कर सकती है, उन पर मसा भी कर सकती है। ठीक है जी। अगली कॉल। मैं मोहम्मद साहब बता रही दीजिए खान से कर रहा हूँ। मेरा मुफ्ती की बार का मतलब है कि जिसकी दाढ़ी नहीं होती है उसके पीछे नमाज हो जाती है। हमारे देहात में ऐसा जिसके हमारे मस्जिद में इमाम तो नहीं होता, लेकिन वो जो दाढ़ी नहीं होती वो इमामत करा लेता है, क्या उसके पढ़ना जायज़ है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैसे इस पे काफी गुफ्तगू तो हो गई है। दाढ़ी नहीं है उसकी पीछे नमाज। इमामत के लिए कुछ शराइत हैं। सही। उन शराइत में से एक शर्त ये भी है कि ये शख्स
फासी के मौलिन ना हो, यानी एलानिया गुनाह करने वाला ना हो। दाढ़ी एक मुझ से कम कर देना ये गुनाह है, और जो दाढ़ी एक मुझ से कम करता है तो ये इसका एलानिया गुनाह ही होता है, सबके सामने होता है। इस वजह से इसको इमामत के मुसल्ले पर खड़े करने की इजाज़त नहीं है। इसके पीछे नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अगर पढ़ ली तो गुनाह भी होगा और इस नमाज को दोबारा पढ़ना भी होगा। ठीक जी, अगली कॉल। गुजारिश ये हमारी ये है, मैं किराए पे रहता हूँ तो हम गिरवी मकान लेना चाहते हैं, ये सूद तो नहीं है? ये गुजारिश है, ये बता दें मुझे। जी, मकान लेना चाहते हैं और ये इस हवाले से गिरवी की हमारे यहाँ जो है वो काफ़ी सारी सूरतें लोगों में राइज हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ सूरतें होती हैं। एक जो आम सी सूरत है वो ये होती है कि आपने किसी को 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए दे दिए। अब मकान की वैल्यू 20-25 लाख रुपए है, मकान लेने की हैसियत नहीं है, तो आप किसी को 5 या 10 लाख रुपए दे देते हैं और उसका मकान ले लेते हैं। 10 साल के लिए, 5 साल के लिए उसका मकान ले लेते हैं और उसके मकान से नफ़ा उठाते हैं, उसके मकान में रहते हैं, कोई किराया वगैरह तय नहीं होता। तो अगर ये ऐसा करेंगे तो ये सूद की सूरत है, इसकी इजाज़त नहीं है। ठीक जी, अगली कॉल। मेरा मुफ्ती साहब से ये सवाल है कि जहाज के अंदर नमाज हो सकती है? जहाज के अंदर नमाज हो सकती है, और जहाज के अंदर भी क्या नमाज पढ़नी होगी हमें? जी बिल्कुल, जहाज के अंदर नमाज हो भी सकती है और जहाज में नमाज की अदायगी करना भी ज़रूरी है। जब वक्त हो गया है नमाज का और पता है कि जहाज जो है वो जब तक हम उतरेंगे उस वक्त जो है वो नमाज का टाइम ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल नमाज की अदायगी ज़रूरी है और खड़े होकर किबला रुख का तयन करके नमाज की अदायगी करेंगे। वैसे जहाज के अंदर बाज़ वक़्त अमला मना करता है कि आप अपनी सीट पर ही बैठे रहें, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? वो ऐसी सूरत में भी यही होता है कि अमला मना भी करता है, तो इस पे आप जो है वो अपनी टाइमिंग देख लें कि आपकी टाइमिंग क्या है, कौन सी नमाज इस दौरान आ जाएगी। आप बावुज़ू रहें, आप खामोशी से उठ के जाके नमाज शुरू कर दें तो फिर अमला मना नहीं करता। अच्छा, लेकिन मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ, अगर अमला मना करे और सीट पर ही आदमी बैठा रहे तो अब वो क्या करे? नहीं, ऐसी सूरत में यानी अगर वो नमाज पढ़ने की बिल्कुल कतई तौर पर इजाज़त देते नहीं है, कोई भी सूरत नहीं बनती है, तो फिर उसी तरह नमाज की अदायगी की इजाज़त तो होगी, मगर ये जो फ़र्ज़ हैं इसके सर पर बाकी रहेंगे, ये बाद में इसको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक, मदनी शहर के नाज़िर सिलसिला हुआ, आपके काफ़ी SMS भी हमें मौसूल हुए। ज़ाहिर हम माज़रत ही करेंगे कि सबको शामिल नहीं कर सके, लेकिन आप मायूस ना हुआ करें, SMS भेजते रहें, कॉल्स भी करते रहें, मुमकिन सूरत में शामिल कर लिया जाता है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का ये सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो सुना है, जो सीखा है, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हमारा ये सिलसिला कल दोपहर 1 बजे और कल रात 12:30 बजे दोबारा रिपीट किया जाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले, आए जो